अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह सलातु वस्सलामु अलैका या नबीअल्लाह व अला आलिका व सहाबिका या नूरल्लाह। फरमान मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, जिसने मुझ पर एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ा अल्लाह ताला उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि व बारक वसल्लम। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल, हमारा ये दारुल इफ्ता अहले सुन्नत का सिलसिला हम करते हैं आपके लिए हर जुम्आ और इतवार को रात 9 बजे। आप भी इस सिलसिले का हिस्सा बन सकते हैं, आप भी अपने सवालात के जवाबात हासिल कर सकते हैं। अभी कमेंट कीजिए और अपने सवालात के जवाबात हासिल कीजिए। आप तो इस सिलसिले का हिस्सा बन चुके हैं, लेकिन अपने दोस्तों और अजीज़ों को इस सिलसिले का हिस्सा ज़रूर बनाइए और शेयर करके उन तक भी ये सिलसिला पहुँचाइए और ढेरों सवाब के हकदार बनिए। आइए हम मुफ्ती साहब से अपने सवालात जो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के ऑफिशियल फेसबुक पेज के इनबॉक्स में आए हैं उनमें से चंद शामिल ये सिलसिला करते हैं। वो सब खैरियत से हैं? आप ठीक हैं? माशाअल्लाह। वो सब ये हाफिज़ ज़ीशान हैं, कह रहे हैं बैंक में जॉब करना हलाल है या हराम? अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। बैंक में जो है ना वो जॉब मुख्तलिफ़ किस्म की होती हैं। बाज़ जॉब बिल्कुल जायज़ हैं और बाज़ जो नौकरी जॉब्स हैं वो नाजायज़ और जवाज़ का यूँ हम एक फार्मूला इसको यूँ ले सकते हैं कि वो नौकरियाँ कि जिनमें सूद लिखना पड़ता हो, सूदी लेन देन करना पड़ता हो, सूद पर गवाह विटनेस बनना पड़ता हो, तो वो नौकरियां नाजायज़ हैं, नौकरी के वो काम नाजायज़ हैं। बाज़ अफराद ऐसे होते हैं कि जो बैंक के अंदर जायज़ नाजायज़ दोनों किस्म के काम कर रहे होते हैं, तो जो जायज़ काम है वो बिलाशुबा जायज़ होंगे। अब उन्हीं को फिर बस औक़ात नाजायज़ काम भी करने पड़ते हैं, सूदी लेन देन मुआहदे दस्तावेज़ात बनानी पड़ती हैं, तो ये नाजायज़ काम होगा। अलबत्ता पीएन हो गया, गार्ड हो गया, तो इस तरह के जो अफराद हैं चपड़ासी वगैरह, तो इनकी नौकरी जायज़ है कि इनका सूद से कोई लेन देन नहीं होता। सही। ये अबुल बुरहान अल मदनी हैं, कह रहे हैं कि अदालत की तलाक का क्या हुक्म है? देखिए, इसमें फ़िलहाल इस सवाल के ऊपर हमारा जवाब जारी नहीं होता। सही है। दूसरे जो इनबॉक्स में दारुल इफ्ता अहले सुन्नत के इनबॉक्स में जो सवाल आया था, ये पूछ रहे हैं कि क्या निकाह करते वक्त ये शर्त रखी जा सकती है कि शोहर तलाक का हक बीवी को तफदीद यानी सुपुर्द कर रहा है? देखिए, इसमें अगर निकाह करते वक्त इस तरह की कोई बात होती है कि हम आपसे अपनी इस बेटी का या इस औरत का निकाह कर रहे हैं और इस शर्त के साथ कि आपको ये हक इस औरत को देना पड़ेगा कि ये निकाह के बाद अपने आप को जब चाहे तलाक दे दे या एक टाइम पीरियड के इतने अरसे में वो चाहे तो तलाक दे दे, तो ये तफवीज़ तलाक होता है और तफवीज़ तलाक से औरत को तलाक देने का, अपने आप को तलाक देने का हक हासिल हो जाता है। फिर इसके शराइत ज़वाबित हैं कि किस तरह औरत अपने आप को तलाक वाक़ई कर सकेगी। तो नॉर्मली हमारे यहाँ आम तौर पे जब निकाह होता है तो इस तरह तफवीज़ तलाक का सिलसिला होता नहीं है, तो इसलिए लोगों को यूँ अवेयरनेस भी इस हवाले से नहीं है, तो ये ना हो कि कुछ का कुछ कर बैठें। तो इसलिए जहाँ कहीं ऐसा कोई मामला हो तो दारुल इफ्ता अहले सुन्नत मौजूद हैं, तो बाकायदा वहाँ शरई रहनुमाई ली जा सकती है। माशाल्लाह। ये मोहम्मद तैयब शफीक हैं, ये पूछ रहे हैं कि मोहम्मद हुज़ैफ़ा नाम रखना कैसा और इसके माना क्या होंगे? मोहम्मद ये नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का बहुत प्यारा नाम है और ऐसा नाम है कि आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के अलावा ये मोहम्मद नाम किसी का मशहूर नहीं हुआ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले। और हुज़ैफ़ा ये सहाबी रसूल हैं, नबी करीम रऊफ़ुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बहुत चहीते सहाबी हैं। हुज़ैफ़ा का माना होता है बेऐब, तो मोहम्मद हुज़ैफ़ा ये नाम रखा जा सकता है। इसमें नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत इसके पेश नज़र अपने बच्चे का नाम मोहम्मद रखें और पुकारने के लिए उस बच्चे का नाम अगर हुज़ैफ़ा सहाबी रसूल से निस्बत लेते हुए रखेंगे तो इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इन दोनों नामों की बड़ी प्यारी प्यारी निस्बतों से इंशाअल्लाह बच्चे पे अच्छे असरात मुरतब होंगे माशाअल्लाह। तो ये हमारे ज़हीर अहमद भाई पूछ रहे हैं मुफ्ती साहब के, कह रहे हैं कि उम्रे की अदायगी के लिए
کیا ضروری ہے؟ پہلے طواف کیا جائے یا مدینہ منورہ حاضری دی جائے؟ دیکھیں عمرہ جو ہے نا، عمرہ نام ہے احرام کی حالت میں جب آدمی نے عمرے کا احرام باندھ لیا، اب اس کو چند امور کرنے ہوتے ہیں. ان میں ایک کام ہے طواف، دوسرا ہے سعی. اور یہ طواف اور سعی یہ عمرے کے دو اہم ارکان ہیں. جب یہ ادائیگی ان کی کر لی جاتی ہے تو اب احرام سے باہر آنے کے لیے پھر حلق کیا جاتا ہے، یعنی سر منڈوایا جاتا ہے. مرد حضرات کو دو آپشن ہیں کہ چاہیں تو حلق کر لیں یعنی سر منڈوا لیں. پورا سر منڈوانا یہ افضل ہے، سنت سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ یہ ہے. لیکن قصر کرنا بھی جائز ہے، یعنی سر کے چوتھائی حصے کے بالوں کو ایک ایک پورے کی مقدار کاٹ لینا. تو اس طرح بھی عمرے کے پابندیوں سے انسان نکل سکتا ہے. تو عمرے کی ادائیگی کے لیے مدینہ منورہ جانا عمرے کے ارکان میں سے نہیں ہے. اب یہ ہے کہ ہمارے ہاں جو عمرے کے زائرین ہوتے ہیں تو ان کی دو قسم کی عام طور پہ پیکیجز بنتے ہیں. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ڈائریکٹ یہ جدہ سے مکہ مکرمہ جاتے ہیں تو پہلے اپنے عمرے کی ادائیگی کر لیتے ہیں، پھر سیکنڈ ٹائم ان کو مدینہ منورہ کی حاضری کا شرف ملتا ہے. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ یہاں سے ڈائریکٹ مدینہ منورہ پہنچتے ہیں تو مدینہ منورہ پہنچ کر تو عمرہ نہیں ہوتا، وہاں بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی حاضری نصیب ہوتی ہے. اور وہاں جو بھی زندگی کے ایک یوں سمجھیں کہ بابرکت ایام وہاں گزارتے ہیں. اس کے بعد پھر مدینہ منورہ سے مکہ مکرمہ کا سفر ہوتا ہے. تو اب مدینہ منورہ سے جب مکہ شریف جا رہے ہوں گے تو وہاں جو میقات آتی ہے ابیار علی، وہاں سے پھر عمرے کا احرام باندھنا ہوتا ہے. صحیح، ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی ملی. سب کامران گجر بھائی ہیں. اس سے پہلے یہ ہمارے نعمان خان نے یہ کمنٹ کیا ہے، کہہ رہے ہیں کہ بہت ہی اچھا سلسلہ ہے، سعودی عرب سے تھے یہ کامران گجر بھائی پوچھ رہے ہیں کیا سجدے ہم گلاسک اینک لگا کے کر سکتے ہیں؟ چشمہ دیکھیں، جس سے بعض اوقات بعض لوگوں کے چشمے ہوتے ہیں باریک، اور وہ اگر چشمہ پہن کر سجدہ کرتے ہیں تو سجدے میں ان کی ناک کی ہڈی جمتی ہے، پیشانی بھی جم جاتی ہے. اور چشمہ پہنے ہوئے حالت میں اگر پیشانی اچھی طرح جم رہی ہو، ناک کی جو سخت ہڈی ہے یعنی یہ جو درمیان میں ہڈی ہوتی ہے یہ زمین پہ جم رہی ہو، زمین کی سختی محسوس ہو رہی ہو، تو اس صورت میں نماز ہو جاتی ہے. بعض چشمے ایسے ابھرے ہوئے ہوتے ہیں کہ اگر اس چشمے کو پہنے ہوئے اگر ہم سجدہ کریں گے تو ہماری یہ ہڈی نہیں جمتی، پیشانی نہیں لگتی. تو بعض چشمے موٹے ہوتے ہیں، ابھرے ہوئے ہوتے ہیں، ان اسٹائلش جو چشمے ہوتے ہیں وہ پہن کر بسا اوقات نماز پڑھنے میں دشواری ہوگی، تو ایسے چشمے اتار کر پھر نماز پڑھیں. اب یہ چشمہ چاہے پلاسٹک کا ہو یا میٹل کا ہو، تو اگر وہ سجدہ کرنے میں رکاوٹ پیدا نہیں کرتا، پیشانی اور ناک کی ہڈی اچھی طرح زمین پہ جمتی ہے تو سجدہ ہو جائے گا. صحیح، ماشاءاللہ. یہ مفتی صاحب پوچھ رہے ہیں کہ کیا تہجد کے لیے سونا ضروری ہے؟ بالکل، تہجد کی نماز کے لیے یہ ہوگا کہ آپ نے عشاء کے فرض ادا کر لیے، عشاء کے فرض ادا کرنے کے بعد اب آپ تھوڑی دیر کے لیے بھی اگر سو جاتے ہیں، اب سونے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ 2-3 گھنٹے سوئیں، آپ بیٹھے بیٹھے بھی اگر سو گئے اور آپ کو اونگ آ گئی تو یوں سمجھیں اس آدمی کے لیے تہجد کا وقت شروع ہو گیا. تہجد کے لیے ضروری نہیں ہے کہ ہم جس طرح نارملی ماہ رمضان میں جب ہم روزے رکھتے ہیں تو سحری کرنے سے کے لیے اٹھتے ہیں صبح صادق سے پہلے، تو اس وقت میں تہجد کی نماز کی ادائیگی یہ افضل ہے. تو اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس وقت میری آنکھ نہیں کھل پائے گی اور مجھے تہجد کی نماز کا ثواب بھی حاصل کرنا ہے، تو اس کا ایک طریقہ ہے کہ عشاء کی نماز ادا کرنے کے بعد یہ تھوڑی دیر کے لیے بھی سو جاتا ہے، تو اس کے بعد یہ دوبارہ تہجد کی نماز پڑھ سکتا ہے. اگر وضو نہ رہا سونے کی وجہ سے تو تازہ وضو کرے، نیا وضو کرے اور اس کے بعد پھر تہجد کی نماز ادا کرے. صحیح. یہ معین عارف بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ خواب کی تعبیر پوچھ سکتے ہیں؟ تو ان کے لیے عرض یہ ہے کہ خوابوں کی تعبیر اس سلسلے میں آپ نہیں پوچھ سکتے، کیونکہ یہ شرعی مسائل سے آگاہی کے لیے سلسلہ کیا جا رہا ہے دارالفتہ اہل سنت کا. آپ خوابوں کی تعبیر معلوم کرنے کے لیے مدنی چینل پر ہر منگل کو رات تقریباً 11 بجے سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، آپ اس میں اپنی خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں. اور اسی طرح دعوت اسلامی کے آفیشیل فیس بک پیج پر dawatIslami.net پر بھی آپ یہ گاہے بگاہے یہ سلسلہ نشر کیا جاتا ہے، اس کے ذریعے بھی آپ اپنے خواب کی تعبیر معلوم کر سکتے ہیں. یہ مفتی صاحب عبد النور قادری ہیں، پوچھ رہے ہیں کہ
سب سے پہلے آپ کو سلام کر رہے ہیں، السلام علیکم وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں سوال ہے کہ ایک شخص پہلے سے شادی شدہ ہے، اب اس نے اپنی بیوی کی سگی بہن سے بھی شادی کر لی ہے، ایسی صورت میں پہلی بیوی کا نکاح ٹوٹ گیا دونوں کا، برائے کرم جواب عطا فرما دیں۔ دو بہنوں کو ایک آدمی اپنے نکاح میں جمع نہیں کر سکتا۔ صحیح۔ قرآن پاک میں واضح طور پر یہ بیان فرما دے گا وَأَن تَجْمَعُوا بَيْنَ الْأُخْتَيْنِ، تم پر یہ بات حرام کر دی گئی ہے کہ تم دو بہنوں کو اکٹھا اپنے نکاح میں جمع کرو۔ تو اگر ایک بہن نکاح میں ہے تو جب تک وہ نکاح میں ہے اس وقت تک اس کی کسی بھی بہن سے، بہن تو بہن ہے، بھتیجی، بھانجی، پھوپھی، خالہ سے بھی نکاح نہیں کر سکتے۔ صحیح۔ تو ہاں اگر ایک عورت کا انتقال ہو گیا، اب اس کے انتقال کے بعد آدمی اسی کی بہن یا بھتیجی، بھانجی یا پھوپھی، خالہ سے نکاح کر سکتا ہے کہ اب دو بہنوں کو جمع کرنا نہیں پایا جائے گا۔ جیسے حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کے نکاح میں نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی ایک صاحبزادی تھی۔ جب ان کا انتقال ہو گیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری صاحبزادی کا نکاح حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ سے کیا، اور یہاں تک فرمایا کہ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظمت کے اظہار کے لیے کہ اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتیں تو ایک ایک کر کے میں عثمان کے نکاح میں دیتا رہتا۔ صحیح۔ تو دو بہنوں کو جمع کرنا نکاح میں یہ حرام ہے، اور اس سے یہ جو انہوں نے کہا کہ پہلی جو بیوی تھی اس کا نکاح ٹوٹ گیا، تو پہلی بیوی کا نکاح نہیں ٹوٹا، لیکن جو سالی کے ساتھ جو نکاح ہوا وہ نکاح فاسد ہے، ناجائز ہے، اور اس رشتے کو، ناجائز رشتے کو ختم کرنا یہ فرض ہے، اس کو متارکہ کہا جاتا ہے۔ تو آدمی یا عورت دونوں میں سے کوئی بھی یہ کہہ دے کہ میں نے اس رشتے کو ختم کیا، متارکہ ہو گیا، علیحدگی ہو گئی۔ پھر مزید اس کے اور بھی کچھ مسائل ہیں کہ جتنا یہ رشتہ آگے یہ چلے گا حرام کاری تک ارتکاب ہوگا، تو اس کے بھی بہت سارے احکامات اور پیدا ہو جائیں گے۔ تو اگر کوئی تفصیلی طور پہ جن کا یہ سوال ہے، اگر کہیں ایسا ہوا ہے اللہ نہ کرے، تو ان کو چاہیے دارالفتاء اہل سنت سے یا اپنے علاقے میں جو مفتی صحیح العقیدہ سنی مستند مفتی صاحب ہیں ان سے رجوع کرے اس بارے میں۔ صحیح۔ دارالفتاء اہل سنت سے کس طرح سے رابطہ کیا جائے؟ دارالفتاء اہل سنت سے رابطے کا ایک طریقہ تو جیسے فون نمبرز ہیں ہمارے۔ صحیح، وہ فون نمبر جو ہیں وہ انشاءاللہ کمنٹ میں بھی ڈال دیے جائیں گے، آپ ان پر بھی کال کر کے ان کی ٹائمنگ کے مطابق۔ اس میں یہ ہماری جو ٹائمنگ ہے دارالفتاء اہل سنت کی پاکستانی وقت کے مطابق صبح 10 بجے سے شام 4 بجے تک، اور دوپہر میں 1 سے 2 ہمارا نماز وغیرہ کا وقفہ ہوتا ہے۔ تو اس دوران میں اگر یہ کالز کریں تو اس تفصیلی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ اور ایک ذریعہ یہ ہے کہ دعوت اسلامی کے ذریعے بذریعہ میل، ای میل بھی جوابات دیے جاتے ہیں، تو اگر کسی کا ایسا مسئلہ ہے تو یوں سوال کر لیں، اور ہمارا ای میل ایڈریس ہے darulifta@dawateislami.net، تو اس پہ بھی اپنا سوال یہ ٹیکسٹ کر کے میل کر سکتے ہیں، اس پہ بھی جواب انشاءاللہ ان کو بھیج دیا جائے گا۔ یہ داؤد بھائی پوچھ رہے ہیں داؤد نام رکھنا کیسا؟ داؤد اللہ تبارک و تعالیٰ کے بہت جلیل القدر نبی و رسول کا نام ہے، اور آپ پر زبور اللہ تبارک و تعالیٰ نے نازل فرمائی تھی، اور داؤد جو ہے یہ بہت ہی پیارا نام ہے، ایک نبی کا نام ہے۔ تو اگر کوئی اپنا نام داؤد رکھتا ہے تو ایک نبی کی نسبت کو سامنے رکھ کے رکھے گا، تو انشاءاللہ اس کی بھی برکتیں ان کو نصیب ہوں گی۔ صحیح۔ انور عالم بھائی پوچھ رہے ہیں کہ یہ اگر شوہر کا انتقال ہو جائے تو عدت جو ہے وہ اپنے ہی گھر میں گزارنا ضروری ہے یا اپنی والدہ کے، نانی وغیرہ بچوں کی نانی کے گھر میں گزار سکتے ہیں؟ جس گھر میں عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہتی رہی ہے تو وہیں پر عورت کو عدت پوری کرنی ہے، وہاں سے اس کے میکے والے اپنے گھروں میں لے کے نہ جائیں، جہاں شوہر کے ساتھ رہتی تھی وہیں عدت پوری کرنی ہوگی۔ حتیٰ کہ اگر کرائے کا بھی گھر تھا اور کرایہ افورڈ کیا جا سکتا ہے تو اسی گھر میں عورت کو اپنے شوہر کی وفات کی صورت میں 4 مہینے 10 دن نارملی یہ عدت ہوتی ہے، یہ عدت کے ایام اس کو پورے کرنے ہوں گے، یہ تقریباً 130 دن بنتے ہیں۔ اور اگر عورت حمل سے ہو تو پھر بچے کی پیدائش پہ اس کی عدت ختم ہوگی، اب وہ عدت چاہے 1 ہفتے میں بھی بچے کی پیدائش ہو جائے تو بھی عدت ختم ہو جائے گی، اس کو اگر 6-8 مہینے بھی اگر لگیں گے تو عدت اتنی طویل اس صورت میں بنے گی۔ یہ محمد خلیل اتاری پوچھ رہے ہیں، ان کے سوال کا خلاصہ یہ کہہ رہے ہیں کہ اجنبی عورت کو دیکھنا کیا یہ زنا کے زمرے میں آتا ہے؟ اجنبی یا عورت اس کو دیکھنا
ایک مرد کے لیے کسی اجنبی یا عورت کے چہرے کی طرف بھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ تو اب یہ ہے کہ آنکھیں بھی زنا کرتی ہیں، آنکھوں کا زنا یہ ہے کہ اس کو دیکھا جائے، تو اس حوالے سے آدمی کو بچنا چاہیے اور اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنی چاہیے۔ صحیح۔ یہ فاروق احمد کشمیر سے پوچھ رہے ہیں کہ ٹیبل پر کھانا جائز ہے؟ ٹیبل وغیرہ پر کھانا جائز ہے، البتہ سنت یہ ہے کہ زمین پر دسترخوان بچھا کر کھایا جائے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ راجہ احمد پوچھ رہے ہیں کہ دل کے سکون کا کوئی طریقہ بتا دیں۔ دیکھو، دل کے سکون کا تو وہی طریقہ ہے جو قرآن پاک میں بیان کیا گیا ہے، الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، سن لو کہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں ہی دلوں کا چین ہے۔ تو جب یاد الہی سے ہمارے دلوں کو سکون ملے گا، چین و قرار ملے گا، تو اب ہم دیگر چیزوں میں جب اس کو تلاش کریں گے تو وہاں پھر سکون نہیں ہے، بے قراری ہے، بے چینی ہے۔ لیکن ہم جن چیزوں کے اندر مگن ہیں سکون کی تلاش میں، تو اصل میں وہاں ہمیں سکون نہیں ملتا، ڈپریشن کا آدمی شکار ہو جاتا ہے، نفسیاتی ہو جاتا ہے، اور لیکن سکون جو ہے وہ یاد الہی میں ہے۔ تو آدمی نماز کی پابندی کرے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، ذکر و درود کا اپنا معمول بنا لے، اور اپنے صبح و شام اوراد جو احادیث مبارکہ میں آئے ہیں ان اوراد کے پڑھنے کا معمول بنا لے، سورہ ملک شریف روزانہ رات کو پڑھنے کا معمول بنا لے، سورہ یاسین شریف پڑھنے کا معمول بنا لے۔ تو یہ معمولات میں جب یہ ذکر و اذکار، درود، تلاوت شامل ہو جائے گا تو انشاءاللہ عز و جل خود ہی یہ جو پڑھنے والا ہوگا وہ اپنے اندر تبدیلی محسوس کرے گا کہ یہ کام کرنے سے پہلے کی کیفیت اور یہ کام کرنے کے بعد اس کو بہت زیادہ جو ہے نا کمفرٹیبل اپنے آپ کو محسوس کرے گا، پرسکون انشاءاللہ پائے گا اپنے آپ کو۔ انشاءاللہ ضرور ان مدنی پھولوں پر عمل کر کے آپ بھی دل کا سکون حاصل کر سکتے ہیں۔ یہ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، سید عبداللہ شاہ پوچھ رہے ہیں کہ بیوی کی وفات کے بعد جہیز کا سامان اس کے والدین کو مل سکتا ہے یا نہیں؟ اس عورت کا شوہر ہے اور ایک ہی نابالغ بچہ ہے۔ دیکھیں، جب کوئی بھی عورت انتقال کرتی ہے تو اس کے ورثہ میں متعدد افراد ہو سکتے ہیں، جیسے اگر شوہر ہے تو شوہر بھی وارث بنے گا، شوہر وارث بنے گا اولاد ہونے کی صورت میں چوتھائی مال کا۔ صحیح۔ اچھا، جو اس عورت کے اپنے ماں باپ اگر زندہ ہیں تو ماں اور باپ دونوں میں سے ہر ایک چھٹا چھٹا حصہ پائے گا۔ اب جو ان کو دینے کے بعد جو بچے گا وہ بیٹے کی طرف چلے جائے گا، اگر ایک ہی بیٹا ہے تو سارا مال اس بیٹے کو مل جائے گا۔ تو یہ ہے کہ یہ تو نارملی میں نے جواب دیا ہے۔ اب جہاں کہیں اگر ایسا ہوا ہے تو ان کو چاہیے دارالفتہ اہل سنت سے رجوع کریں، یا اپنے شہر کے جو فتویٰ دینے والے مستند مفتی صاحب ہیں ان سے رجوع کریں۔ بس اوقات ہوتا ہے کہ کوئی بھی داڑھی والا، کوئی بھی عام مسجد کے امام صاحب ہوتے ہیں تو ان سے وراثت کے مسئلے لوگ پوچھ رہے ہوتے ہیں تو بڑی غلطیاں ہو رہی ہوتی ہیں۔ اور ایک مشہور غلط ہمارے ہاں جو مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ لڑکی کا 4 آنے، لڑکے کے 12 آنے، تو یہ 4 آنے اور 12 آنے یہ فارمولہ ہی غلط ہے۔ لڑکی کو جتنا ملے گا اس کا ڈبل لڑکے کو ملتا ہے۔ اگر لڑکے کو 1 روپیہ مل رہا ہے تو لڑکی کو 50 پیسے ملیں گے۔ اگر لڑکے کو 10,000 روپے مل رہے ہیں حصہ وراثت میں تو لڑکی کو 5,000 ملیں گے۔ تو لڑکا جو ہے قرآن پاک میں اصول بیان کیا گیا للذکر مثل حظ الانثیین، کہ جو لڑکا ہے وہ 2 لڑکیوں کے برابر حصہ پاتا ہے۔ تو 4 آنے اور 12 آنے یہ جو فارمولہ یہ فارمولہ ہی غلط ہے کہ اس میں لڑکے کو لڑکی سے 3 گنا زیادہ دیا جا رہا ہے، جبکہ قرآن میں یہ ہے کہ لڑکا جو ہوگا وہ 2 لڑکیوں کے برابر لے گا، یعنی لڑکے کو دگنا ملتا ہے، ٹرپل نہیں ملتا۔ تو یہاں یہ 4 آنے اور 12 آنے والا فیصلہ یہ جس بھی طرح سے رائج ہوا یہ غلط ہے، صحیح، قرآن کے منافی ہے۔ صحیح۔ یہ مفتی صاحب طاہر ندیم پوچھ رہے ہیں کیا احرام کی حالت میں تعویذ لیدر وغیرہ سلا ہوا ہوتا ہے وہ پہن سکتے ہیں؟ احرام کی حالت میں تعویذ اگر کسی نے پہنا ہوا ہے تو اس میں حرج نہیں ہے۔ صحیح۔ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں، سید وکیل ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوٹ یا جرسی کے نیچے قمیض کو فولڈ کر لیا جائے تو کیا یہ کف ثوب میں شمار ہوگا، اور کف ثوب ہے کیا، یہ بھی اگر ارشاد فرما دیں۔ کف ثوب کا معنی ہوتا ہے کپڑے کو لپیٹنا، صحیح، کپڑے کو موڑ لینا، فولڈ کر لینا۔ تو نارملی جو کپڑے فولڈ ہوتے ہیں
جیسے مثال کے طور پہ ہماری قمیض کا دامن وہ سلائی میں مڑا ہوا ہوتا ہے، پائچے ہوتے ہیں وہ سلائی میں مڑے ہوئے ہوتے ہیں، تو نارملی یہ مڑے ہوئے ہی انداز میں سلتے ہیں. تو کف صوب میں یہ والے انداز کی ممانعت نہیں ہے. کف صوب جیسے یہ آستین میری ہے نارمل، اب میں اس آستین کو یوں موڑ لیتا ہوں، تو یہ جو کپڑے کو لپیٹنا ہے، فولڈ کرنا ہے، یہ ہے کف صوب. اب یہ کف صوب کی کسی حد تک گنجائش ہے، جیسے آستین ہے تو نصف کلائی تک اگر کسی نے کپڑے کو فولڈ کیا ہوا ہے اور نماز شروع کر دی تو نماز میں کراہت نہیں آتی. لیکن اگر میں بہت زیادہ اوپر چڑھا لوں، عام طور پہ لوگ وضو کر کے آتے ہیں، وضو کرنے کے بعد پھر نماز شروع کر دیتے ہیں، آستین اوپر چڑھی ہوئی ہوتی ہے. تو یہ کف صوب کا یہ عمل جو ہوتا ہے جس میں آستینیں کونی تک چڑھی ہوئی ہوں تو یہ مکروہ تحریمی ہوتا ہے. اس طرح نماز شروع کرنا ہی مکروہ تحریمی، اور ایسی نماز کو پھر نئے سرے سے درست طریقے سے پڑھنا واجب الاعادہ حکم ہے کہ اس کو دوبارہ سے دہرایا جائے. تو اب یہ جو کوٹ پہنے ہوئے ہیں یا جرسی پہنے ہوئے ہیں اس کے نیچے شرٹ فولڈ ہو گئی تو اس میں حرج نہیں ہے، کہ عام طور پہ یہ کسی پہ ظاہر نہیں ہوتا، فولڈ حصہ کسی پہ ظاہر نہیں ہے، اگر یہ بالکل چھپا ہوا ہے تو کوئی حرج نہیں ہے اس میں. صحیح، ماشاءاللہ کافی اچھی رہنمائی فرمائی مفتی صاحب نے. مفتی صاحب یہ ملک شان ہے پوچھ رہے ہیں انٹرنیٹ پر خرید و فروخت کرنا کیسا، اور آن لائن ایڈز وغیرہ سے یہ کمائی وغیرہ کرنا کیسا؟ لیکن آن لائن کوئی بھی چیز خریدی جا سکتی ہے. اب رہا معاملہ خرید و فروخت ایک باقاعدہ کاروبار کرنا، تو حدیث مبارکہ میں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے بے معلم یقبض، یعنی وہ چیز کہ جس کو آدمی نے ابھی تک اپنے قبضے میں لیا ہی نہیں ہے، خرید چکا ہے قبضے میں نہیں لیا، تو جب تک قبضے میں نہیں لیا اس کو آگے بیچنے سے منع فرمایا گیا ہے. تو آن لائن اگر ہم فرسٹ ٹائم ایک چیز خرید لی، کوئی چیز ہمیں پسند آتی ہے تو ہم نے اس کو آرڈر دے دیا، وہ ہمارے گھر پہنچ جاتی ہے، تو اس خریداری میں حرج نہیں ہے. لیکن آن لائن ایک چیز خریدی، اب وہ چیز ابھی میرے قبضے میں نہیں آئی اور میں اس کو نفع رکھ کے آگے بیچنا چاہ رہا ہوں، تو ابھی وہ اس چیز پہ جب قبضہ نہیں ہوا تو اس کو بیچنا یہ جائز عمل نہیں ہے. تو یہی حال پھر اب دیکھ لیں کہ جب اسی طرح آپ جو کاروبار کر رہے ہیں، ارننگ کر رہے ہیں، تو اس کا بھی یہ دیکھ لیں کہ اگر بے فاسد کے ذریعے سے، بے فاسد کا مطلب یہ کہ ایک چیز آپ نے خریدی اب اس کو آپ بیچ کر نفع حاصل کرنا چاہ رہے ہیں اور اس پہ قبضہ نہیں ہوا تو یہ بے فاسد ہوتی ہے. تو اس بے فاسد میں جو آپ کو 2 5 10 روپے کا جو نفع ہوا ہے یہ نفع خبیث ہے، اس کو صدقہ کرنا واجب ہوگا. صحیح. یہ مفتی صاحب قاری احمد پوچھ رہے ہیں کہ اگر امام صاحب جو ہیں فرض نماز کے بعد نوافل و سنت وغیرہ مصلی پر پڑھیں تو یہ کرنا کیسا؟ مصلی پر، جائے نماز پر امام صاحب کا سنت نوافل کی ادائیگی کرنا یہ جائز ہے. بہتر یہ ہے کہ آدمی جب فرض کی ادائیگی کر لیتا ہے تو سنتوں کے لیے جگہ کی تبدیلی یہ بہتر ہے. جیسے امام صاحب اگر مصلی پر ہیں تو فرض کی ادائیگی کرنے کے بعد جب سنتیں اور وطر پڑھنے کے لیے آئیں تو پہلی صف میں آ جائیں، جگہ منتقل کر دیں. سنت جس جگہ پڑھی اب وطر پڑھنے تو جگہ کی تبدیلی کر دیں، نوافل کے لیے جگہ بدل لیں. کہ اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جس جس حصہ زمین پر آدمی نماز پڑھتا ہے تو وہ حصہ زمین فخر کرتا ہے ان دوسرے حصوں پر جس پہ نماز نہیں پڑھی گئی، تو ان کے مقابلے میں وہ اپنے آپ میں فخر محسوس کرتا ہے کہ مجھ پہ ایک مسلمان نماز پڑھ رہا ہے. مفتی صاحب یہ عمیر کاظمی ہے، کہہ رہے ہیں آنکھ یا کان میں ڈراپس ڈالنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے یا نہیں؟ کان میں اگر پردہ سلامت ہے، کان کا پردہ صحیح، تو کان میں اگر کوئی ڈراپ ڈالی ہے تو اس سے روزہ نہیں ٹوٹے گا. لیکن اگر کان کا پردہ پھٹا ہوا ہے، ڈیمیج ہے، کہ ڈراپس ڈالنے سے وہ حلق تک لکوڈ دوا کا پہنچ جاتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹے گا. یوں ہی آنکھ کا معاملہ ہے کہ آنکھ میں اگر ڈراپس ڈالی ہے اور اس دوا کا اثر اس کے ذریعے حلق تک پہنچتا ہے تو اس صورت میں روزہ ٹوٹنے کا حکم دیا جائے گا. یہ محمد معید بھائی یہ پوچھ رہے ہیں اگر رکوع میں کمر سیدھی نہ ہو تو کیا رکوع ہو جائے گا، نماز ہو جائے گی؟ وہ آدمی کے جو کمر میں کب کا مریض نہیں ہے، بعضوں کی کمر میں کب آ جاتا ہے، خم آ جاتا ہے، تو وہ سیدھی نہیں کر پاتے، تو جو سیدھی کرنے پہ قادر ہے اس کے لیے رکوع کے اندر کمر کو سیدھا یہ کرنا سنت ہے. تو جان بوجھ کے اپنی کمر کو سیدھا نہ کرنا اور سنت سے محروم ہونا، نماز بھی پڑھ رہے ہیں اور سنت کی ادائیگی کے بغیر پڑھ رہے ہیں تو بہت بڑی محرومی ہے یہ. صحیح. عبد الجبار فریدی ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں کہ مسلسل اگر اعوذ باللہ کوئی 3 جمعے قضا کر دے تو اس کے لیے کیا حکم ہوگا؟ جمعے کی نماز اگر کوئی شخص نہیں پڑھتا تو 3 جمعہ اگر کوئی ترک کر دیتا ہے تو احادیث مبارکہ میں اس پہ
وعید بہت سخت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آدمی کافر ہو گیا، دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ ایک آدمی کے لیے اس حدیث مبارکہ میں وہ سخت الفاظ ہیں جس میں کہ اس نے جس طرح کا مفہوم ہے کہ اس نے اپنی گردن سے اسلام کا پٹا نکال دیا، کفر تک کے الفاظ بھی حدیث میں موجود ہیں۔ تو علماء شارحین حدیث نے اس کی بھی وضاحت کی ہے کہ اس صورت میں جو کافر ہے، جس کو ہم مسلمان کے اگینسٹ جو ایک دوسرا نظریہ جس کو کفر کہا جاتا ہے، تو ہم اس اعتبار سے اس کو کافر نہیں کہہ سکتے۔ البتہ یہ آدمی بہت گناہ گار ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں صبح و شام مسلسل اس پہ برس رہی ہیں۔ یہ سانس لے رہا ہے، یہ چل رہا ہے، سن رہا ہے، دیکھ رہا ہے، کھا رہا ہے، پی رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں سے لطف اندوز ہو رہا ہے، اور حالت یہ ہے کہ ایک جمعہ بھی اس کو نصیب نہیں ہے، دوسرا جمعہ بھی چھوڑ دیا، تیسرا بھی چھوڑ دیا، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کی انتہا درجے کی ناشکری میں آدمی مبتلا ہے۔ تو بہت سخت یہ گناہ ہے، آدمی کو توبہ کرنی چاہیے اور نماز کی طرف فوراً آ جائے، اور جتنی نمازیں ان کی قضا ہیں تو ان تمام نمازوں کا اندازہ لگا کے ان سب کو ادا کریں، جس کو قضائے عمری کہا جاتا ہے۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم اللہ علیہ کا جو رسالہ ہے قضا نماز کا طریقہ، تو اس رسالے کا مطالعہ کریں اور اس کے ذریعے جلد از جلد اپنی چھٹی ہوئی نمازوں کی ادائیگی کریں۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ طاہر ندیم بھائی یہ پوچھ رہے ہیں کہ احرام کی حالت میں کیا اسلامی بہنیں جوتا پہن سکتی ہیں، اور کہہ رہے ہیں کہ 12 اکتوبر کو 12 نومبر ہو گیا کہ عمرے پہ جا رہے ہیں، ماشاءاللہ دعا بھی فرما دیں آپ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کا سفر خیر و عافیت کے ساتھ کرے، اور ان کے جو بھی مناسک ہیں عمرے کے، بارگاہ رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم میں حاضری، جہاں جہاں یہ پہنچیں گے تو مقدس جگہ پہ پہنچیں گے، اللہ تعالیٰ خیر و عافیت کے ساتھ ان کا سفر کریں، اور جو عبادتیں کریں اللہ تعالیٰ ان کو قبول فرمائے۔ تو جو یہ سوال کیا کہ عورت حالت احرام میں جوتا پہن سکتی ہے، تو بلا شبہ عورت کے لیے جوتا پہننے کی اجازت ہے، موزے بھی پہن سکتی ہے۔ اس کے لیے احرام کے حالت میں اپنے چہرے کی جو ٹکلی ہے، اس چہرے پر کوئی کپڑا نہیں لگنے دے گی، کوئی کاغذ، کوئی گتا، کوئی پلاسٹک کی چیز اپنے چہرے سے مس نہیں ہونے دے گی۔ تو عورت کے احرام کے اندر اس کو جو بچانا ہے وہ اپنے چہرے کو کسی بھی چیز کے لگنے سے بچانا ہے۔ اچھا، اس کے علاوہ عورت کا سر ہے، عورت کے ہاتھ ہیں، عورت کے پاؤں ہیں، تو ان سب کو وہ چھپا سکتی ہے، تو اس کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ مردوں کے لیے حکم یہ ہے کہ مرد جو ہے وہ اپنے پاؤں کا جو اوپر کا ابھرا ہوا حصہ ہوتا ہے پیر کا، صحیح، تلوے نیچے ہوتے ہیں، تلووں کے اوپر جگہ جو حصہ ہوتا ہے ابھرا ہوا، تو ابھری ہوئی جو ہڈی ہے آدمی اس ہڈی کو نہیں چھپا سکتا، صحیح، وہ آدمی کو ظاہر کرنی ہوگی۔ عورتوں کے لیے ایسی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ صحیح۔ یہ شہزاد پوچھ رہے ہیں کہ کیا بونڈ حرام ہے یا حلال؟ پرائز بونڈ کی خرید و فروخت جائز ہے، اگر کسی نے خرید لیا تو وہ اس پرائز بونڈ کا مالک ہے، اس پہ اگر انعام نکلتا ہے تو وہ انعام کا لینا بھی اس کے لیے جائز ہے۔ اس میں کوئی سود کا یا جوئے کا یا حرام ہونے کا کوئی پہلو نہیں ہے۔ البتہ پرائز بونڈ کی پرچیاں بعض اوقات بکتی ہیں، صحیح، جیسے ایک اگر مثال کے طور پہ 100 روپے والا، 200 والا، یا اس طرح 750 یا 1500 والا کوئی بونڈ ہے، اب اس پہ جو نمبر ڈلے ہوئے ہوتے ہیں، ہندسے ہوتے ہیں، اب اس ہندسے کی ایک آدمی 100 پرچیاں بنا دیتا ہے، وہ 10-10 روپے کی پرچیاں بیچ رہا ہوتا ہے۔ اس کا یہ مطلب ہوتا ہے کہ اگر یہ انعام لگ گیا تو جو انعام ملے گا، تو یہ 100 افراد نے اگر یہ پرچیاں خریدی ہیں تو یہ 100 کو مل جائے گا، اور اگر انعام نہیں نکلا تو یہ 10-10 روپے سب کے ضائع ہو گئے۔ تو یہ جوا ہے، جو پرائز بونڈ کی پرچیوں کے نمبر لوگ جو بیچتے ہیں، یہ جوا ہے۔ پرائز بونڈ خریدنا بیچنا باقاعدہ، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ کافی اسلامی کے سوالات بھی آ رہے ہیں، ان کے تاثرات بھی، فیڈ بیک بھی آ رہا ہے۔ عبد النور بھائی کہہ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ یہ سلسلہ بہت ہی پسندیدہ ہے، کاش اسی طرح جاری رکھا جائے۔ انشاءاللہ۔ یہ عرض کرتا چلوں کہ یہ سلسلہ الحمدللہ ہمارا ہر جمعے کو اور ہر اتوار کو رات 9 بجے اسی طرح دارالفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر یہ لائیو کیا جاتا ہے۔ آپ سے بھی التجا ہے کہ آپ بھی اس پیج کو خود لائک کریں، لائک کرنے کے بعد اس کو فالوئنگ میں جا کر سی کر دیں گے تو آپ کو دارالفتہ اہل سنت کی مختلف شارٹ کلپ بھی ملتے رہیں گے۔ اپنے دوستوں کے ساتھ اس پیج کو شیئر بھی کریں، انشاءاللہ ضرور ڈھیروں برکتیں حاصل ہوں گی۔ مفتی صاحب یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا اسلامی بہنیں، سید اشرف ہیں، کیا اسلامی بہنیں آپس میں مصافحہ وغیرہ کر سکتی ہیں ملاقات کے؟
بالکل جس طرح اسلامی بھائی آپس میں ملاقات کے وقت ان کے لیے مسنون ہے کہ وہ مصافحہ کریں، تو اسی طرح اسلامی بہنیں بھی آپس میں ملاقات کرتے وقت ایک دوسرے سے سلام کے ساتھ ساتھ مصافحہ بھی کر سکتی ہیں. تو یہ مردوں کے لیے خاص نہیں ہے مصافحہ، خواتین بھی کر سکتی ہیں. صحیح. یہ کہہ رہے ہیں محمد مسکین نام ہے شاید، کہہ رہے ہیں کہ کیا دم کا گوشت خود کھا سکتے ہیں؟ دم سے مراد اگر وہ ہے کہ کسی نے احرام کی حالت میں کوئی جرم کر لیا جس جرم کی وجہ سے ان کے اوپر دم لازم ہوا ہے، تو اگر یہ والا دم مراد ہے تو اس دم کا ایک بوٹی بھی یہ نہیں کھا سکتے، یہ غریبوں کو دیا جائے گا. اور اگر دم سے مراد یہ ہے جیسے جو حج تمتع کرنے والے ہوتے ہیں، حج قران کرنے والے ہوتے ہیں، ان کے اوپر شکرانے کے طور پہ ایک دم لازم ہوتا ہے، یعنی یہ قربانی کے شرائط کے مطابق جو جانور ہوتا ہے اس کی قربانی یہ کرنا واجب ہوتی ہے، تو اس کے گوشت کو یہ کھا سکتے ہیں، دوسرے مسلمانوں کو بھی کھلا سکتے ہیں. جس طرح نارمل سنت ابراہیمی کی ادائیگی کرتے وقت جو مسلمان ہر سال جو صاحب استطاعت اور ویسے بھی ذوق شوق میں وہ مسلمان جو صاحب استطاعت نہیں ہوتے لیکن وہ بھی قربانی کرتے ہیں سنت ابراہیمی کی نیت سے، تو وہ اس گوشت کے 3 حصے جس طرح کرتے ہیں تو دم تمتع اور دم قران کے گوشت کے بھی اسی طرح 3 حصے کرنا یہ بہتر ہے. صحیح. یہ ماشاءاللہ کافی اسلام بھائی جیسے شہزاد محمد، عارف ملک، محمد علی، نوید احمد، ماشاءاللہ سبحان اللہ، اس طرح کے جملے بھی. اللہ تعالیٰ ان سب کے حوصلہ افزائی کرنے کے اس عمل کو قبول فرمائے. دیکھتے رہیں گے اس طرح انشاءاللہ ان کے علم میں اضافہ ہوتا رہے گا. اور دعوت اسلامی کے مختلف چونکہ جو بھی ذرائع ہیں، جیسے مدنی چینل ایک ذریعہ ہے، اسی طرح یہ سوشل میڈیا کے ذریعے ایک یہ ذریعہ ہے، تو اس طرح یہ ان ذرائع کو اگر ہم مثبت اور اچھے انداز میں اگر استعمال کریں تو ہمارے گھر میں دعوت اسلامی کے ذریعے علم دین مطلب پھیلایا جا رہا ہے. وہ جھولی ہماری تنگ ہے تیرے یہاں کمی نہیں، وہ والا معاملہ ہے کہ علم دین گویا ہمیں پلایا جا رہا ہے، دیا جا رہا ہے. بس ہمیں اپنے دامن کو کشادہ رکھنا چاہیے اور اپنے سینے کو علم دین سیکھنے کے لیے کشادہ رکھیں، تو اس سے انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا ان کو. ماشاءاللہ. یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا فتویٰ تحریری صورت اور زبانی دونوں صورتوں میں ہوتا ہے؟ بالکل. فتوے کا معنی ہے حکم شرعی. فتویٰ اس کا معنی ہے حکم شرعی ہے. تو نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے لوگ فتویٰ پوچھتے تھے. وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قرآن پاک میں ہے کہ یہ لوگ آپ سے عورتوں کے بارے میں فتویٰ لیتے ہیں. تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کبھی تحریری طور پہ لکھ کر کوئی فتویٰ نہیں دیا. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم حکم شرع زبانی ہی ارشاد فرماتے تھے. تو یہ زبانی ارشاد اس بات کی واضح دلیل ہے کہ زبانی بھی فتویٰ ہوتا ہے. صحیح. جیسے اس وقت جو سوال جواب ہم سے ہو رہے ہیں زبانی، تو یہ زبانی سوال یہ بھی ایک فتویٰ ہے. سوال ٹیکسٹ کی صورت میں آ رہا ہے، جواب زبانی دیا جا رہا ہے، تو کسی بھی طور پہ حکم شرع کی ادائیگی بیان یہ فتویٰ ہوتا ہے. صحیح. کافی اسلامی یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہمارے سوال کو اب تک شامل نہیں کیا گیا، تو ان سے عرض ہے کہ آپ دوبارہ یہ سوال کمنٹ میں لکھ دیں گے تو انشاءاللہ آپ کے سوال کو بھی شامل کر لیا جائے گا. یہ باقر اتاری ہی کہہ رہے ہیں شرعی فقیر کو کا صدقہ بھی کیا ہم کھا سکتے ہیں؟ شرعی فقیر کا صدقہ ہم کھا سکتے ہیں. مراد یہ ہے کہ شرعی فقیر کو جب دے دیا. نہیں، شرعی فقیر اگر کوئی نیاز کرے، کوئی صدقہ کرے تو اس طرح. شرعی فقیر یعنی کوئی بھی غریب آدمی، نادار، محتاج، کوئی بھی غریب آدمی اگر اپنی بساط کے مطابق اللہ تبارک و تعالی کی راہ میں کوئی نیاز کا اہتمام کرتا ہے تو اس نیاز کے کھانے میں کوئی حرج نہیں ہے، وہ چیز کھائی جا سکتی ہے. صحیح. ماشاءاللہ. کافی سوالات ان باکس میں بھی آئے تھے، اگر ان کے مختصر سوالات کے جوابات ہو جائیں تاکہ تمام کو شامل کر کے پھر ہم اپنے سلسلے کو بھی اختتام کی طرف لے کر جائیں. مفتی صاحب، یہ اسلامی بہنیں کہہ رہی ہیں اگر نماز میں کسی اسلامی بہن کے 1-2 بال دوپٹے سے باہر چہرے پر نکل آئیں اور نماز مکمل ہو جائے تو کیا حکم ہے؟ یہ نماز مکمل ہونے کے بعد معلوم ہوا. صورت میں نماز ہو جائے گی. صحیح. یہ محمد اویس ہیں، کہہ رہے ہیں دے دردے پانی سے کیا مراد ہے؟ دے دردے کا مطلب یہ ہوتا ہے، دہ یہ فارسی کا لفظ ہے، دہ دردے کا مطلب ہے 10/10 جو ہمارے نارمل 10/10 جو ہم کہتے ہیں. تو دہ دردے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہماری جو ایک ہاتھ کی لمبائی ہوتی ہے، یہ جو بیچ کی انگلی کا کنارے سے لے کے کوہنی تک، صحیح،
یہ ایک ہاتھ ایک گز کہلاتا ہے شرعی اعتبار سے. صحیح. ایک گز تو ہمارے 36 انچ کا ہوتا ہے جو کپڑے والے ناپتے ہیں. صحیح. تو یہاں شرعی اعتبار سے گز مراد ہے ایک زیرہ، 20 کو کہتے ہیں، اور اس کی پیمائش یہ بیچ کی انگلی کے کنارے سے لے کر کوہنی تک ہے. تو اتنی پیمائش اگر اس طرح ہم ناپیں کہ یہاں سے یہاں تک ناپا پھر دوسرا، تو یہ تقریباً ایک ہاتھ کی پیمائش بنتی ہے 18 انچ. صحیح. تو 18 انچ اگر چاروں طرف سے یہ 10، ایک ہاتھ چونکہ 18 انچ کا بن رہا ہے تو 10 ہاتھ کا مطلب ہو جائے گا 15 فٹ. صحیح. تو 15 فٹ اس طرح، 15 فٹ اس طرح، یوں چورس اگر کوئی جگہ چوکور ہے تو اگر وہ 15 فٹ چوکور ہے تو یہ جو جگہ ایریا ہوگا یہ دہ دردے، اور اس کے اندر اگر کوئی پانی ہے تو وہ پانی دہ دردے کی مقدار میں اور مائع کثیر ہے. اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر اس میں بغیر دھلا بے وضو شخص کا اگر ہاتھ بھی پڑ جاتا ہے تو یہ اتنی بڑی مقدار میں جو پانی ہے مائع کثیر یہ مستعمل نہیں ہوتا، اس سے وضو ہو سکتا ہے. صحیح ہے. محمد احمد ہیں، کہہ رہے ہیں اگر شوہر نے بیوی کو طلاق دے دی ہو تو بچوں کا خرچہ پانی شوہر پر ہوگا یا بیوی پر؟ دیکھیں طلاق دے دی ہو یا طلاق نہ دے دی ہو تو بچوں کا نفقہ، اگر بچوں کا اپنی ملک میں مال نہیں ہے تو ان کا نفقہ باپ پر ہی لازم ہوگا، چاہے بیوی نکاح میں ہو یا نہ ہو. صحیح. یہ اسلام بھائی کہہ رہے ہیں کہ افسوس ہم رہ گئے. آپ بھی سوالات کر سکتے ہیں اس میں لائیو کے اندر، میں یہاں ان باکس کی طرف آیا تو کہہ رہے ہیں افسوس ہم رہ گئے. آپ اس میں ضرور اپنے سوالات بھی دیتے رہیں، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کرتے ہیں، ان کو بھی شامل کر رہے ہیں. یہ عبد الرزاق ہیں، کہہ رہے ہیں غسل کے بعد وضو کرنا ضروری ہے؟ غسل کرنے میں اگر اچھی طرح چہرہ بھی دھل گیا ہے، ہاتھ بھی دھل گئے، سر پہ بھی پانی پڑا، پاؤں بھی دونوں ٹخنوں سمیت دھل گئے، یعنی اچھے انداز میں اگر کوئی نہا لیا، اگر جسم کا کوئی حصہ اس کا سوکھا نہ رہا، اچھے طریقے سے پانی بہہ گیا تو وضو بھی ہو جاتا ہے. نہانے کے بعد جب تک وضو توڑنے والی کوئی چیز نہیں پائی گئی تو نئے سرے سے وضو کرنے کی حاجت نہیں ہے. صحیح. یہ محمد حذیفہ ہیں، یہ حذیفہ بھائی پوچھ رہے ہیں کیا عورتیں مسجد میں جا کر نمازیں پڑھ سکتی ہیں؟ عورتوں کے لیے مسجد کے اندر جانا یہ ناجائز ہے، مکروہ تحریمی ہے. عورتیں اپنے گھروں میں ہی نماز کی ادائیگی کریں گی، چاہے جماعت رہ گئی یا جماعت میں شامل ہونا، تو عورتوں کا مسجد میں جا کر نماز پڑھنا یہ جائز نہیں ہے. عورتیں گھروں میں اپنی تنہا نماز پڑھیں گی. یہ طاہر ندیم ہے، یہ پوچھ رہے ہیں سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں کس طرح سے فرق کیا جائے قرأت کے حساب سے؟ سنت مؤکدہ اور غیر مؤکدہ میں قرأت کے اعتبار سے یہ ہے، قرأت کے اعتبار سے تو فرق نہیں ہے. یعنی جس طرح سنت مؤکدہ غیر مؤکدہ دونوں نمازوں کی چاروں رکعتیں اگر 4 رکعت والی ہیں تو چاروں رکعتوں میں ہم نے سورہ فاتحہ کے بعد سورت ملانی ہے. فرق صرف یہاں پر آئے گا کہ سنت مؤکدہ کی جو دوسری رکعت پہ ہم بیٹھتے ہیں تو التحیات پڑھ کے، یعنی مکمل التحیات و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ تک پڑھ کے اب ہم تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں گے، اور اس تیسری رکعت کا جو آغاز ہے وہ سبحانک اللہم سے نہیں کریں گے، بسم اللہ پڑھ کے سورہ فاتحہ اسٹارٹ کر دیں گے. جو سنت غیر مؤکدہ ہے اس میں دوسری رکعت میں جب ہم بیٹھیں گے تو التحیات مکمل کرنے کے بعد درود شریف بھی پڑھیں گے اور دعا بھی پڑھیں گے. سلام پھیرے بغیر تیسری رکعت کے لیے کھڑے ہو جائیں اور تیسری رکعت کی ابتدا سبحانک اللہم سے کی جائے گی. صحیح. بقیہ اور قرأت دونوں نمازوں کی ہر رکعت میں کرنا واجب ہے. صحیح. یہ عبد الرزاق ہیں، عبد الرزاق بھائی کا سوال ہو گیا. ندیم احمد بھائی پوچھ رہے ہیں کیا مسجد سے باہر قدم رکھنے پر بھی وضو ٹوٹ جاتا ہے؟ یہ پہلی دفعہ سنا ہے کہ مسجد سے باہر اگر قدم رکھا تو وضو، کہیں ایسا تو یہ اعتکاف کے بارے میں پوچھ رہے ہوں؟ نہیں، ویسے کہ جسے سوال پوچھا ہے تو اگر وضو کا پوچھا ہے تو مسجد سے باہر آدمی قدم کیا پورا بھی باہر نکل جاتا ہے تو وضو نہیں ٹوٹے گا. بعض لوگوں کے ذہن میں اس طرح سے ہوتا ہے کہ اگر عصر میں گئے ہیں باہر تو واپسی آئیں گے مغرب میں تب بھی وضو وغیرہ کریں گے، اس کے بعد نماز. یہ ایک الگ بات ہے کہ عصر کی نماز میں ہم نے وضو کیا اور مغرب تک ابھی کوئی وضو ٹوٹنے والی کوئی بات نہیں پائی گئی. صحیح. تو اب ہم جب مغرب کی نماز پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ تازہ وضو کر لیں. اگر تازہ وضو نہیں کیا اور پچھلا ہی برقرار ہے تو ایک وضو سے ہم مغرب کی نماز بھی، عصر کے وضو سے مغرب بھی پڑھ سکتے ہیں. تو مسجد سے باہر نکلنے سے وضو نہیں ٹوٹتا. یہ الگ بات ہے کہ معتکف ہے تو معتکف اگر مسجد سے باہر نکل جاتا ہے، فنائے مسجد سے بھی باہر نکل جاتا ہے تو اس کا اعتکاف ٹوٹ جائے گا. صحیح. یہ انور اعوان ہے، موبائل اکاؤنٹ میں پیسے رکھنے سے جو فری منٹس وغیرہ ملتے ہیں کیا وہ سود میں آتے ہیں؟ بعض کمپنیوں میں اس طرح کا ہے کہ جیسے آپ 1000 روپے رکھیں گے
تو 1000 روپے تو سیدھا سیدھا قرض ہوتا ہے. صحیح. تو 1 روپیہ بھی اگر کم ہوا تو یہ ساری فیسلٹیز جو ایم بی، اتنے ایم بی نیٹ، اتنے فری منٹس، اتنے میسیجز آپ کو جو فری ملتے ہیں، یہ سہولت رک جاتی ہے. صحیح. جب یہ 1000 روپے یا جو بھی لمٹ بعض کمپنی نے رکھی ہے کہ اتنی اگر لمٹ میں رقم ہوگی تو یہ بینیفٹس حاصل ہوتے ہیں. یہ سود ہے، ناجائز ہے. صحیح. یہ محمد عثمان ہے، کیا منہ بولے بیٹے کو وراثت میں حصہ ملتا ہے؟ منہ بولا بیٹا اس کو فقہی اعتبار سے متبنہ کہا جاتا ہے. اس کا مطلب یہ منہ بولا بیٹا. تو منہ بولا بیٹا جو ہے نا، یہ شرعی اعتبار سے وارث نہیں ہے. وارث آدمی کی وہی اولاد ہے جو اس کی سگی اولاد ہے نا، تو وہی وارث بنے گی. جو بھائی سے بیٹا لے لیا یا بہن سے لے لیا یا ویسے ہی کسی جان پہچان والے سے لے لیا یا یتیم خانے سے کوئی بچہ لے لیا، تو اس طرح کسی بھی ایڈوپ بچے کو شریعت مطہرہ نے وراثت میں حقدار نہیں بنایا. البتہ بعض صورتیں ایسی ہوتی ہیں کہ جو چچا تھا، اس کے اپنی کوئی اولاد نہیں تھی. صحیح. اس نے اپنے بھتیجے کو پالا ہے. صحیح. اب چچا کا انتقال ہو جاتا ہے، تو چچا کے انتقال کی صورت میں اب اس چچا کے والد بھی نہیں ہیں، یعنی دادا بھی نہیں ہیں، نہ اور کوئی بھائی ہیں، تو پھر یہ وراثت بعض صورتوں میں بھتیجوں تک بھی پہنچتی ہے. صحیح. تو اب جو بھتیجا ہوگا وہ چچا کے بھتیجے ہونے کی حیثیت سے تو وراثت کا حقدار ہوگا. لے پالک ہونے کی وجہ سے، منہ بولا بیٹا ہونے کی وجہ سے وارث نہیں بنے گا. حتیٰ کہ اس کو یوں بھی لے سکتے ہیں کہ یہ اگر جیسے بھتیجے ہیں، چچا کا انتقال ہوا اور کوئی وارث نہیں سوائے بھتیجوں کے، تو صرف یہ منہ بولا بیٹا اکیلا وارث نہیں بنے گا، اس کے جو اپنے بھائی ہیں جی وہ بھی وارث بنیں گے. صحیح. یہ مفتی صاحب بار بار پوچھ رہے ہیں، ہمارے مسعود احمد ہیں، کہہ رہے ہیں نماز میں اگر کچھ بھول گئے تو سجدہ سہو ادا کرنے کا کیا طریقہ ہے؟ نماز میں مطلقاً کوئی بھی چیز بھولنے سے سجدہ سہو نہیں ہوتا. کوئی واجب اگر آپ کا چھٹ گیا ہے، ترک ہو گیا، بھولے سے رہ گیا، تو اب اس میں جو نماز میں کمی آ جاتی ہے، تو اس کمی خامی کو دور کرنے کے لیے شریعت مطہرہ نے سجدہ سہو کا طریقہ مقرر کیا ہے. اور سجدہ سہو کا طریقہ یہ ہے کہ جب ہم آخری رکعت میں پہنچ جاتے ہیں، اتحیات پڑھ لیتے ہیں، تو اتحیات پڑھنے کے بعد ایک طرف سلام پھیریں گے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اس کے بعد پھر ہم 2 سجدے کریں گے. 2 سجدے کرنے کے بعد پھر اتحیات میں بیٹھیں گے، اتحیات پڑھیں گے، درود شریف پڑھیں گے، دعا پڑھیں گے، پھر دائیں بائیں سلام پھیر کے نماز مکمل کریں گے. صحیح. یہ سب یہ جاوید اتاری ہیں ہند سے، کہہ رہے ہیں ہمارے یہاں سردیوں میں خواتین گوشت کا سوکھا ہوا خون دودھ میں ملا کر پیتی ہیں. خرگوش کا سوکھا ہوا دودھ سردیوں میں پیتی ہیں، ایسا کرنا یعنی کو جو خون ہوتا ہے اس کو جما دیتی ہیں، خشک کر لیتی ہیں، پھر اس کو دودھ میں، جو سوال آپ کرنا چاہ رہے ہیں. تو دیکھیں خون جو ہے نا، بہتا ہوا خون یہ ناپاک بھی ہوتا ہے، اور خون جو ہوتا ہے وہ حرام بھی ہوتا ہے. صحیح. تو کسی بھی آدمی کا چاہے خون لیکوڈ شکل میں موجود ہو یا خون کو جما دیا گیا ہو اور اس کو گلینڈر کر کے پاؤڈر بنا لیا ہو، تو اس خون کا استعمال جائز نہیں ہے. اب یہ خون جو بہتا ہوا خون تھا خشک ہو گیا، تو اس کو اگر گلینڈر کر کے باریک پاؤڈر بنا دیا، اس کو اگر دودھ میں ڈالیں گے تو یہ دودھ بھی ناپاک ہو جائے گا. کہ بہتا ہوا خون ناپاک ہوتا ہے. اب اگرچہ اس کی بہنے کی صلاحیت ختم ہو گئی، لیکن یہ خون کے چونکہ اجزاء ہیں، یہ پاؤڈر اگرچہ بن چکا ہے لیکن یہ ہے خون، تو یہ اگر دودھ میں جائے گا تو دودھ کو بھی ناپاک کر دے گا. جہاں کہیں ایسا ہے، اگر واقعتاً ایسا ہے تو پہلی مرتبہ یہ سنا ہے، تو جہاں کہیں ایسا ہے تو یہ خواتین، مرد، عورتیں جو بھی ہیں سب کو اس سے بالکل لازمی بچیں. کہ قرآن پاک میں جن چیزوں کی حرمت بیان کی گئی ہے ان میں ایک چیز خون بھی ہے، بہتا ہوا خون بھی ہے. یہ ابو الباسط ہیں، کہہ رہے ہیں آدمی عبادت تو کر رہا ہے لیکن وہ تو اللہ تعالیٰ کو پتہ ہے عبادت قبول ہے یا نہیں. بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ اس بندے کی اس نے عبادت قبول کی ہے یا نہیں کی. ہمارا کام ہے عبادت الہی سے جینا چرانا. اب کوئی یہ کہے کہ پتہ نہیں اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے نہیں کرتا، عبادت کر رہا ہوں پتہ نہیں، تو یہ بے دلی نہیں ہونی چاہیے. ہمارا کام ہے بندگی کرنا. ہماری سچی نیت، پختہ نیت اور اخلاص کے ساتھ جو انشاءاللہ ہم نے عبادت کی ہوگی تو وہ ضرور رنگ لائے گی. اور اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے اعمال کو ضائع نہیں فرماتا. ہم جو کچھ نماز میں پڑھتے ہیں وہ ارکان کی ادائیگی کرتے ہیں، یہ سب کہاں سے لیا گیا ہے؟ قرآن و احادیث سے لیا گیا ہے. ماشاءاللہ.
اگر بہار شریعت کا مطالعہ کر لیں نا، بہار شریعت کا تیسرا جو حصہ ہے صحیح، اس میں نماز کے ارکان، واجبات وغیرہ تفصیلاً لکھیں، تو وہیں ان ارکان کے ثبوت کے لیے نماز کے شرائط ہیں، نماز جیسے 6 شرائط ہو گئی، نماز کے 7 فرائض ہو گئے، تو ان شرائط فرائض کے ثبوت کے لیے باقاعدہ قرآن پاک کی آیات اور احادیث مبارکہ بھی اس کے ضمن میں بیان کی گئی ہیں۔ تو بہار شریعت کا اردو زبان میں یہ تیسرا جو حصہ ہے یہ نماز کے ضروری مسائل پہ مشتمل ہے، تو اس کا مطالعہ کر لیں انشاءاللہ یہ بہت زیادہ ان کو دلائل بھی معلوم ہو جائیں گے کہ رکوع کہاں سے آیا، قیام کیسے ہو گیا، قعدہ یہ کہاں سے ثابت ہے، سجدے کہاں سے ثابت ہے، صحیح، قرآن و حدیث سے ثابت ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ یہ پوچھ رہے ہیں کیا نماز میں اگر ایک بار باریک کپڑے یا بدن سے کھیلنا کیا مکروہ تحریمی ہے؟ نماز کے اندر آدمی کا جیسے بلا وجہ بعض لوگ یہ داڑھی سے ہی کھیلتے رہتے ہیں، کوئی بال سیٹ کرتا رہتا ہے، کوئی بار بار آستین یوں ہی کرتا رہتا ہے، کوئی دامن ہی سیٹ کرتا رہتا ہے، تو نماز میں اس طرح کے افعال کہ جن کا کوئی فائدہ نہیں ہے، صحیح، عبث ہیں، تو فعل عبث جو ہے نا یہ نماز کے اندر کراہت لے کر آتا ہے، تو صحیح، آدمی کو اپنے ان کاموں سے بچنا چاہیے۔ بعض صورتوں میں ایسے بھی آدمی کام کر رہا ہوتا ہے کہ وہ نماز مکروہ تحریمی ہوتی ہے، اس نماز کو نئے سرے سے اچھے انداز میں دوبارہ سے پڑھنا واجب ہوتا ہے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ کافی حوصلہ افزائی والے بھی سبحان اللہ ماشاءاللہ الطاف حسین بھائی میسیج کر رہے ہیں، اور اس کے علاوہ یہ ابرار شاہ ہیں، یہ پوچھ رہے ہیں اگر کہیں سے کھانا آئے تو کس طرح سے پتہ چلے گا کھانا حلال ہے یا حرام؟ دیکھیں ایسا تو کوئی ہمارے پاس کوئی لیبارٹری ٹیسٹ وغیرہ تو نہیں ہے کہ ہم یہ کہیں کہ یہ حلال پیسوں سے آیا تھا یا حرام پیسوں سے آیا تھا۔ ایک مسلمان ہے اور نارمل ہے، وہ اگر ہمیں کوئی کھانے کی چیز دیتا ہے تو ہمیں اس سے یہ پوچھنے کی حاجت نہیں ہے کہ یہ حلال کمائی کی ہے، حرام کی ہے، اس پوچھنے کی ہمیں حاجت نہیں ہے، بلکہ اس سے منع کیا ہے کہ جب کوئی مسلمان ہمیں کوئی کھانے کی چیز پیش کر رہا ہے یا ہم کسی کے گھر گئے ہیں اور ہمارے سامنے کھانے پینے کی چیزیں ہیں، پھل فروٹ لا کے رکھ دیے، تو ہم یہ سوال نہیں کریں گے کہ یہ حلال کا ہے یا حرام کا ہے، صحیح، یہ سوال کرنا ہی منع ہے۔ صحیح، ایک مسلمان کے ساتھ ہم نے حسن ظن رکھنا، اور ہمیں حکم ہے ظن المؤمنین خیرہ، کہ مسلمانوں کے ساتھ اچھا گمان رکھیں۔ صحیح ہے۔ ہمارے صفی اللہ بھائی پوچھ رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ اگر کوئی شخص اپنے والدین کو، والدہ کو ناراض کر کر عمرے یا حج پر جائے تو اس صورت میں اس کے لیے کیا حکم ہے اور کیا حکمت عملی اختیار کی جائے؟ دیکھیں حج یا عمرے کا جو سفر ہے، لازمی بات ہے سفر ویسے عذاب کا ایک ٹکڑا ہے، مشقت آتی ہے آدمی کو، پھر اتنا طویل، پھر یوں سمجھیں کہ اتنے دن کے بعد یہ واپسی آئے بھی یا نہیں آئے، اپنے حج یا عمرے تک اس کی ادائیگی کر پائے نہ کر پائے، اس سے پہلی موت اس کو آ سکتی ہے۔ تو آدمی کو ویسے ہی آداب میں سے، حج و عمرے کے آداب میں سے ہے کہ اپنے ہم وطنوں سے معافی تلافی کر کے، یہاں جن سے اس کی دل آزاریاں، اس کی طرف سے دل آزاری ہوئی ہیں، ان سے معافی مانگے۔ تو ماں جیسا ایک جو ایک مقدس رشتہ ہے، اس کو ناراض کر کے آدمی حج پہ جا رہا ہے، عمرے پہ جا رہا ہے، تو یہ کسی بھی طور پہ شرعی طور پہ پسندیدہ نہیں ہے۔ صحیح، آدمی کو چاہیے حج یا عمرے پہ جائے، ضرور جائے، لیکن والدین کی ساتھ ساتھ دعائیں بھی لیتا ہوا ہے، تو اپنے ماں کو، اپنے والد کو راضی کرے، خوش کرے۔ اگر ماں ویسے ہی ناراض ہے، بغیر کسی وجہ سے بھی ناراض ہے، تو آدمی اب ماں کو ناراض رہنے دے، یہ نہیں۔ صحیح، آدمی بغیر کسی وجہ پہ کے بھی والدین اگر ناراض ہیں تو ان کے قدموں میں گر کے، ہاتھ پاؤں جوڑ کے ان کو راضی کرے۔ یہ والدین کو بھی چاہیے کہ جب اولاد ان سے معافی تلافی کر رہی ہے تو وہ بھی جو کیا برا بھول جائیں، معاف کر دیں۔ صحیح، ماشاءاللہ، یہ معاف کریں گے تو انشاءاللہ اللہ تبارک و تعالی والدین کی بھی خطائیں معاف فرمائے گا۔ ماشاءاللہ۔ اختتام کی طرف جاتے ہیں۔ کافی اسلام بھائی جو ہیں وہ کمنٹ میں کہہ بھی رہے ہیں آپ ہمارا سوال شامل نہیں کر رہے۔ سب کے سوالات کو شامل کرنا ممکن بھی نہیں ہے کیونکہ وقت کی بھی قلت ہوتی ہے، تو آپ کو جو نمبرز دیے گئے ہیں، نمبرز بتائے گئے ہیں، ان پر بھی رابطہ کر کے دارالمفتہ اہل سنت کی ٹائم میں آپ اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ اسی دارالمفتہ اہل سنت کے آفیشیل فیس بک پیج پر آپ ان باکس کر دیں گے تو آئندہ جو آنے والا لائیو ہوگا انشاءاللہ اس میں بھی آپ کے سوال کو شامل کر لیا جائے گا۔ مفتی صاحب یہ والدین کے حوالے سے گفتگو ہوئی تو آخری سوال یہ بھی ان باکس میں آیا تھا، حمزہ تاری یہ پوچھ رہے ہیں جب ماں باپ ضعیف ہو جائیں تو ان کی دیکھ بھال کی ذمہ داری کس پر آتی ہے، بیٹے پر یا بیٹی پر؟ دیکھیں والدین اگر ضعیف ہو گئے اور کسی بھی طور پہ وہ کمانے، جیسے والد ہے وہ کمانے کے قابل نہیں رہے، تو اب ان کو خرچے کی ضرورت پڑ رہی ہے، تو
ایسا نہیں ہے کہ صرف بیٹوں پر ہی لازم ہو، صحیح، بیٹے بیٹی دونوں مل کر اپنے والدین کی خدمت کریں۔ تو اس حوالے سے فقہاء کرام نے یوں بیان فرمایا کہ جیسے اگر اس والد کا انتقال ہوتا ہے، اس کی جو جائیداد ہوتی ہے تو اس جائیداد کو تقسیم اگر کیا جاتا ہے تو بیٹا بیٹی سے ڈبل حصہ لیتا ہے، للذکر مثل حظ الانثیین۔ صحیح، تو اسی طرح جب باپ کے اوپر خرچے کی باری آ رہی ہے تو اگر باپ کے اوپر خرچہ ہو رہا ہے مثال کے طور پہ 99 روپے، تو 33 روپے کا خرچہ بیٹی اور 66 روپے کا خرچہ بیٹا، 300 روپے کا خرچہ ہو رہا تو 100 روپے بیٹی اور 200 روپے بیٹے کے اوپر۔ تو یوں جس حساب سے وراثت میں یہ حقدار بنتے ہیں، تو اگر باپ پہ خرچہ کرنے کی ضرورت پڑ رہی ہے تو اسی تناسب سے یہ بیٹا بیٹی اس پہ خرچ کریں گے۔ صحیح، ماشاءاللہ۔ تو انشاءاللہ دوبارہ اس سلسلے کو لے کر حاضر ہوں گے آپ کے پاس، آپ بھی اس سلسلے کو دیکھا کریں، اپنے سوالات کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ مفتی صاحب اگر اختتام میں مختصر سی دعا بھی فرما دیں، کافی اسلامیوں نے دعاؤں کے لیے بھی عرض کیا تھا کہ ہماری یہ مسائل ہیں، تو اس تمام کے لیے اگر دعا بھی فرما دیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین یا رب العالمین بطفیل رحمت للعالمین۔ ہمارا یہ سلسلہ شرعی مسائل یہ نشست اپنی بارگاہ میں قبول منظور فرما۔ یا اللہ، جو ہم نے مسائل سیکھے سکھائے ان میں جو غلطیاں ہوئیں بتقاضِ بشریت درگزر فرما۔ یا رب العالمین علم دین کے نور سے ہمارے سینوں کو روشن و منور فرما۔ جو ہمارے اس سلسلے کو دیکھ رہے ہیں یا آئندہ دیکھیں گے، یا اللہ ان سب کی جائز مرادوں پہ رحمت کی نظر فرما۔ جن کے اپنے گھروں میں بیمار ہیں ان بیماروں کو شفائے کلی عطا فرما۔ یا رب العالمین جو حج عمرہ کی زیارت کے تمنائی ہیں یا سفر کا عزم لیے بس تیاری کر رہے ہیں، یا اللہ ان کے اس سفر میں آسانیاں پیدا فرما۔ خشوع خضوع ذوق شوق کے ساتھ حرمین شریفین کا انہیں سفر عطا فرما۔ یا اللہ جن کی حاضری تیری بارگاہ میں مقبول ہوگی ان کے صدقے جو بھی اس وقت ہمارے ساتھ دعا میں شامل ہیں سب کو مرنے سے پہلے با ادب حرمین شریفین کی حاضری عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔